गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। 9 मई के केसेस का फैसला सामने आ रहा है और तवक्को के ऐन मुताबिक अब तहरीक इंसाफ की बची खुची मरकजी क़यादत के जेलों में जाने का नया सिलसिला शुरू होता नजर आ रहा है। आज अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद बेचर समेत 70 मुलजमान को 9 मई केस में 10-10 साल कैद सुना दी गई है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा पाने वालों में तहरीक इंसाफ के सदर सेंट्रल पंजाब अहमद चट्ठा और सेक्रेटरी जनरल बिलाल इजाज भी शामिल हैं। आज के फैसले के बाद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की नाअहली और डी सीट होने का इम्कान अब वाज़े नजर आ रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सेनेट इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार है और भी बहुत सारी बातों में तकसीम का शिकार है, लेकिन सेनेट इलेक्शन पर भी आज उनकी तकसीम नजर आई है। इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम का मुआहिदा क़यादत ने किया और फिर क्योंकि बानी इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। लेट्स वॉच दैट। जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, मैंने अर्ज कर दिया, उस हवाले से दो आरात थी, क्या ये सेटलमेंट करना चाहिए या इलेक्शन लड़ना चाहिए, इस तरीके से दो आरात थी। आप क्या समझते हैं इमरान खान इस सेटलमेंट को एंडोर्स करेंगे जो आपने किया? पता चल जाएगा ना जो वो हुक्म देंगे उस पर अमल होगा ना। देखते हैं वो क्या कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अफराद को पार्टी टिकट देने का इल्ज़ाम गलत है। मिर्जा अफरीदी ने पार्टी बयानिए के खिलाफ कभी भी कोई बयान ही नहीं दिया। लेट्स वॉच इट। गौहर खान साहब, हमने देखा कि जिन्होंने 9 मई के इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको सीटें दे दी गई, जो नजरियाती कारकन था उन्हें नहीं मिली, उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की आप लोगों ने। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के खिलाफ और उनको टिकटें मिली गई। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है और ये मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज लोग रेफर कर रहे हैं मिर्जा अफरीदी साहब को, लेकिन वो भी खान साहब ने खुद फाइनल कर दिया था और उनकी जो स्टेटमेंट है वो कोई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के जो मफादात है उसके खिलाफ और पार्टी के बयानी के खिलाफ। हमेशा से हमारे साथ रहा है, तो इसलिए ये खान साहब की चॉइस और उनको चूज किया गया। आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन था, लेकिन उनसे एक वकील के अलावा दीगर अफराद को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ ने आला अदलिया को खुद पर तौहीन अदालत लगाने की दावत दी है। बानी तहरीक इंसाफ की 2 साल कैद मुकम्मल होने में अब 2 हफ्ते रह गए हैं। बानी तहरीक इंसाफ के बच्चे पाकिस्तान आएंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज की हिदायत की, लेकिन इस हवाले से पार्टी की ज़्यादा तैयारी भी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि 90 रोज़ में आर या पार होगा, लेकिन इस ऐलान के बाद अब तक आर पार की भी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद न्याजी ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अदालतों के जरिए या डील के जरिए नहीं होने जा रही। लेट्स वॉच इट। आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। लोग कहते हैं खान डील से निकलेगा, सिर्फ ये आपका लीडर कह रहे हैं आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। हमें उस रास्ते पे निकलना है कि आप सब भूल गए अपने लीडर की बातें। पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाए, पार्लियामेंट में क्या हमारी बात सुनी जा रही है? पार्लियामेंट में कोई नहीं सुन रहा। तो फिर ये छोड़ दे, 5 को खान आ रहे, 10 को खान आ रहे, ईद से पहले आ रहे, ईद के बाद आ रहे, ये सब ट्रक की गति है। खान नहीं आ रहा अदालत के थ्रू, कोई इंसान नहीं मिल रहा है अदालत से। अगर आपको कोई कह रहा है कि खान अदालत से आएगा तो वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। नईम हैदर पंचोता एंड अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई स्टार्ट विद यू। नईम हैदर पंचोता, आपकी आज मुलाकात का दिन था, आपने वीडियो बयान भी जारी किया लेकिन फिर नहीं हो सकी, आपका नाम लिस्ट में शामिल था, सो कोई वजह आपको पता चली है कि क्यों नहीं ये मुलाकात हो सकी? बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मौका दिया। वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आइन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अदालतों को नहीं माना जा रहा। यही वजह है और तो कोई वजह नहीं है। जो मैनुअल हमें हक देता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है जिसके मुताबिक हम लिस्ट भिजवाते हैं, लेकिन हर मंगल वहाँ सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और आखिर में ये कहा जाता है कि ऊपर से मंजूरी नहीं हुई, आप जा सकते हैं। मेरा नाम हर दफ़ा मौजूद होता है, 6 में से कभी 1 वकील जाता है, कभी 2 जाते हैं। आज सिर्फ 1 वकील जा सके, सलमान राजा साहब, मैं, गौर साहब, दीगर हमारे वकला सीनियर्स, तमाम के तमाम हम खड़े रहे। आज तो बहनों तक को इजाजत नहीं दी गई, कोई एक बहन भी नहीं जा सकी।
یہ ایک پورا ایک آپ نے خود ہی بہنوں کا ذکر کر دیا ہے. علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے پارٹی کیا تیاری کر رہی ہے, نظر بھی نہیں آ رہی, ان کو کیا معلوم نہیں, کسی کو بھی نہیں معلوم, یہ کوئی خفیہ تیاری ہے, بہت سیکرٹ طریقے سے کر رہے ہیں یا کر ہی نہیں رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جب سوال کیا, میں ساتھ ہی کھڑا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پارٹی بتائے گی کہ کیا تیاری اور کیا معاملہ ہے, کیونکہ ہم تو خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, کوئی بہن چلی جائے وہ لے لیتی ہے, یا کوئی اور چلا جائے تو آ جاتا ہے. آپ بتا دیں پھر کیا تیاری ہے. دیکھیں تیاری جو ہے ہماری بالکل جاری ہے, ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, ہماری آج بھی ہمارا راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے ریلی جو ہے نکالنی تھی, پولیس نے دھاوا بولا, اس سے پہلے بھی ہماری ریلیاں مختلف پنڈی میں بھی نکلی ہیں, پنجاب کے اندر بھی مختلف حلقوں کے اندر ایکٹیویٹیز جاری ہیں. ہم بازاروں کے اندر جو ہے وہ پمفلٹ لے کر پھر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں, آگاہی مہم جاری ہے. تمام جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کی میٹنگز عالی حمزہ نے پنجاب کے اندر بھی کی ہیں, کے پی کے اندر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جاری ہیں. وہاں ریجنل صدور تمام ریجنز کے, چاہے وہ کے پی ہو چاہے پنجاب ہو, ہماری میٹنگز لاہور میں بھی پچھلے دنوں ہوئیں. اور اس کے علاوہ میں نے خود حلقے میں جا کر جو اپنی تنظیمی عہدیداران ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں, ان کو بتایا ہے. ابھی بھی نیکسٹ دنوں کے اندر وقفے سے ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ٹچ میں بھی ہیں, میٹنگز بھی کر رہے ہیں. گھروں کے اندر جو جس طرح سے اکٹھ کر کے, یا ڈیروں کے اندر جس طرح سے اکٹھ کر کے, ہوٹلز کے اندر ہم اپنا پورا وہ پلان تیاری جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھروں سے نکلنا ہے, لوگوں کو نکالنا ہے. اور میکسیمم تعداد میں جب پارٹی کی طرف سے ایک واضح طور پر حکمت عملی آئے گی کہ اس طرح سے ہم نے احتجاج کا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے, تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, پی ٹی آئی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے, شاید پبلکلی پتہ نہ بھی ہو, ان کے اندر تقسیم بھی ہے, لیکن بہرحال ایک احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے. سڑکوں پہ اجازت دے دیں گے آپ ان کو یہ تحریک چلانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی احتجاج نہیں کر سکتی یا تحریک نہیں چلا سکتی, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمیشہ پرتشدد مظاہرے ہیں اور انتشار انگیزی ہے. اور یہ نہیں کہ میں میری ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. وہ تو آپ 9 مئی کے واقعات تو بالکل آپ الگ رکھتے ہیں. 9 مئی کے بعد بھی جو واقعات ہوئے, جس طرح سے بار بار کے پی کے چیف منسٹر جو ہیں وہ وہاں سے یلغار لے کر آتے تھے, اور جس طرح سے 1122 کی گاڑیاں, جس طرح سے تمام سرکاری گاڑیاں, پھر آ کر جو کچھ آپ نے دیکھا کہ ریڈ زون کے اندر, اور جو کچھ آپ نے دیکھا کہ مین روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا وہ کسی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. تو لہذا کوئی ان کی پولیٹیکل, کوئی ان کا لیڈر یا کوئی پولیٹیکل اور پارٹی بھی جو ان کے ساتھ بھی ہو, وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ یہ انتشار نہیں پھیلائیں گے. تو پاکستان تو اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو شر پسندی کی اجازت دے دیں, وہ آ کر جو آپ کا کیپٹل ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کا پڑوسی ملک ہے, 50 کے قریب ریاستیں, اور ہر دوسری ریاست میں دوسری گورنمنٹ ہے, لیکن آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ایک صوبہ اٹھا اور وہ اپنے سرکاری وسائل لے کر اور لوگوں کو ساتھ لے کر وفاق کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہو؟ مطلب یہ ہمیشہ لاک ڈاؤنز کی بات کرنی, ہمیشہ جلا دینے کی بات کرنی, ہمیشہ پرتشدد واقعات. بھارت میں نہیں ہے, کسی اور ملک کی بات کر لیتے. بھارت میں لنچنگ ہوتی ہے, شور مچتا ہے, اس وقت شدید ایک ہندوتوا والی ان کی گورنمنٹ ہے, وہ بہت ہی زیادہ ریڈیکل ہے, وہ تو کسی کو آواز نہیں اٹھانے دیتے. تو اس سے نہ کمپیئر کریں اپنے آپ کو, مودی سرکار تو نہیں ہے. میں کیپٹل کی, میں نے وہ جو ایگزامپل دی ہے وہ آپ کو ان کے کیپٹل کی دی ہے, اور کسی پولیٹیکل اور پارٹی کی دی ہے جو کہ ان کے مودی سرکار کی ڈاکٹرن تو نہیں فالو کر رہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی جو مختلف جو کہ مودی کی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, اگر ان کی کسی صوبے میں حکومت ہے تو وہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ کیپٹل کے اوپر آ کر حملہ آور ہوئے ہوں. تو احتجاج کریں, پرامن کریں, دنیا دیکھے, پاکستان دیکھے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کریں گے شہر. اچھا اگر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں متاثر کون ہوگا؟ عام عوام. اگر آپ کسی جگہ کے اوپر جا کر شہداء کے مجسمے جلائیں گے, آپ کا کیا امپریشن ہے؟ اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگا دیں گے, اگر آپ پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلا دیں گے. آج پی ٹی آئی کے اراکین کو 9 مئی کیسز میں سزائیں سنائیں گی. آپ تو پرسنلی بہت اس پہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. دیگر پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ اس کے اوپر سخت سزا ہونی چاہیے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو بھی سزا سنا دی گئی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ہوا جیسے چاہتی تھی پی ایم ایل این؟
نہیں دیکھیں پی ایم ایل این کے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہیں ہے. 3 دفعہ سے 4 دفعہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹس گئی. ہم نے احتجاج بھی کیے, ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے, ہم نے آواز بھی اٹھائی, ہم نے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات کی جب ان کا جہاں کہیں بھی سیاسی رول آیا, لیکن ہم نے کبھی اس طرح کے واقعات نہیں کیے. یہ ایک وہ لائن ہے جو آپ ریاست کے خلاف ایک لائن کراس کرتے ہیں, حکومت کے خلاف نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں. مجھے یہ بتائیں, اگر یہ کہا جاتا ہے IMF کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں تو یہ کس کی بات ہے؟ اگر بیرون ملک آپ جا کر فارمز ہائر کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی زہریلا بیانیاں اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اٹھاتے ہیں, تو وہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف مہم جوئی نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. اس وقت جب آپ پوری دنیا پاکستان کے بیانیے کی مترف ہوئی, جس وقت مودی کا بیانیہ جو تھا وہ بری طرح پٹ رہا تھا اور آپ کے جو سپہ سالار ہیں وہ امریکہ میں جا کر صدر سے ملاقات کر رہے تھے, اس وقت پی ٹی آئی ان کے خلاف احتجاج کے نام کے اوپر جو زہر اگل رہی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. لیکن آج اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جناب وہ تو ہمارا تو ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو تعلق ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے. پھر اس طرح سے یہ جو ڈوئل فیس ہے نا, یہ ڈوئل فیس لے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, تو آپ کو ایک لائن لینا پڑے گی. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ آج جو بھی پی ٹی آئی کو سزائیں ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے, چاہے کوئی پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر اس قسم کے سنگین واقعات میں کوئی بھی ملوث ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ ایوان میں ان کی پریزنس کم ہو رہی ہے, پولیٹیکل فائدہ بھی ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ ان کی پولیٹیکل موومنٹ کے بارے میں, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس قسم کے پرتشدد واقعات نہ کرتے جو انہوں نے کہ گنڈا پور صاحب کے ذریعے کیے, تو شاید اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں, میں تو پبلک میں ان کی کوئی اس طرح کی کوئی تحریک میں کرنٹ نہیں دیکھ رہا جو مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ وہ کریں گے, کیونکہ اگر یہ یلغار کریں گے تو ان کو پھر روکا جائے گا. اگر کوئی پرامن احتجاج کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے. نہیں پنجوتا صاحب, اگر آپ پیسفل پروٹیسٹ لائیں گے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. بات سینٹ کی سیٹوں پر بھی ہوئی ہے, بات چیت کے لیے بار بار کہا بھی گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے خود آ کر کہا, تو جب سینٹ کی سیٹوں پہ بات ہو سکتی ہے تو پھر کر لیں بات حکومت سے, کیوں آپ بار بار کہتے ہیں کہ نہیں کرنی ہم نے آپ سے بات؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا فریا کہ جس طرح 9 مئی کے کیسز کے اندر ایک سزا دی گئی ہے, مختلف لوگوں کو سزا دی گئی ہے, یہ بالکل نہیں ہے. 9 مئی کے یہ کیسز جو سرگودا کے اندر چل رہے تھے, ایک ہی نوعیت کے مقدمات مختلف شہروں میں چل رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نوعیت کے مقدمات, ایک وقوع, ایک معاملہ, ایک طرح کا متن اور مختلف لوگوں کو ایک گواہ یا 2 گواہوں کی بنیاد کے اوپر, جو تمام شہروں کے اندر مین وہی گواہ ہیں جو ہر شہر کے اندر موجود بھی ہیں, اور ان کی بنیاد کے اوپر کون سے آپ کیس چلا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گواہ ہے ہر جگہ پر, یہ کون سا ایسا گواہ ہے؟ یہ بالکل جی حسام, دیکھیں حسام ہے وہاں پر ایک گواہ, کچھ اور 2 گواہ تھے, ان کے نام بھی میں آپ کو بتا دوں گا. حسام جو لاہور کے اندر بھی گواہ ہیں, جو ادھر راولپنڈی کے اندر بھی گواہ ہیں, اور ان کی گواہی کے اوپر, یعنی اس شخص کی گواہی کے اوپر یا اس کے ساتھ دیگر جتنے ہیں, ان کی گواہیوں کے اوپر جو ہے وہ تمام جگہوں پر مقدمات چلا کر سزائیں دی گئی ہیں. اور حسام کے بارے میں اگر میں بات کروں, لوگ سڑکوں پر آئے اور سینسیٹیو انسٹالیشنز کی طرف بھی گئے ایک ہی وقت میں پلان کے تحت, یہ بھی تو سچ ہے. نہیں دیکھیں, یہ بالکل غلط ایک بیانیہ ہے. یہ پورا پلان بنایا گیا, ایک لندن پلان, اس کی ایگزیکیوشن کی گئی کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کیسے کرنا ہے, کیسے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ نہیں تھے, آپ کے لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ احمد چٹھا جو ہیں وہ گجرانوالہ کے رہائشی ہیں. اگر انہوں نے احتجاج کرنا تھا تو گجرانوالہ کرنا تھا یا میاں والی جانا تھا. اسی طرح سے بلال اعجاز جو ہیں وہ بھی گجرانوالہ سے ایم این اے ہمارے تھے, انہوں نے سرگودا کرنا تھا, یہ ادھر کرنا تھا. اب شبلی فراز جو ہیں وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے, وہ پنڈی کے اندر بھی انوالو ہیں, وہ سرگودا کے اندر بھی انوالو ہیں, وہ فیصل آباد کے اندر بھی انوالو ہیں, وہ لاہور کے اندر بھی انوالو ہیں. تو یہ ایک جگہ کے ایک بندہ وہ ایک ٹائم کے اوپر مختلف شہروں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور پھر نئے جج لائے گئے ہیں جو آ کر جنہوں نے وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کرائی ہے,
اور جناب ایویڈنس آپ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے آپ کے لیے جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے؟ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. آج تک ہم مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن، آج تک ہم مانگ رہے ہیں CCTV فوٹیجز، ہمارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے سامنے آپ کے پاس سوائے سے کہ آپ اس کو قبول کریں. واٹ ادر آپشن ڈو یو ہیو؟ نہیں دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک نوعیت کے مقدمات کیسے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ایسا گواہ جو یہ کہے کہ میں زمان پارک میں ایک ٹیبل کے نیچے چھپ کے بیٹھا تھا یا چکری کے اندر ایک ٹیبل کے نیچے چھپ کے بیٹھا تھا، تم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تم نے کوئی آڈیو ریکارڈ نہیں کی، تم نے کوئی تصویر نہیں لی، تو یہ کیسی گواہی دینے والا بندہ جو ایک پلانٹ کر کے وہاں لے جایا گیا جس نے کوئی وہاں سے ایویڈنس ریکارڈ ہی نہیں کی اور خالی اس کی زبانی لیکن آپ صرف حسام نام لے رہے ہیں، آپ اس کا پورا نام لیں، آپ کو ایویڈنس دکھائیں کہ آپ اس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ this is what he has said on record in different places. تو ٹھیک ہے دن اس میں تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گی آپ کی دلیل جو ہے. بٹ اس میں کوشچن پوچھ لیتی ہوں میری صاحب سے. حسام افضل ہیں جو وہاں تھانے کے اندر جو ہے شادمان تھانہ، وہاں کے اندر یہ اہلکار ہیں، اور جو روزنامچہ ہے شادمان تھانے کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسام جو ہیں جو SHO ہے وہاں کے، انہوں نے لکھا کہ یہ بتائے بغیر چلے گئے ہیں جی، اور اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو SP جو متعلقہ ہیں وہ پہلے ان کے پاس ہی جائیں گے، وہاں سے یہ ہوتے ہوئے پھر یہ جو ہے میرے پاس آئیں گے، مجھے آ کر جواز دیں گے. سن لیجئے، مجھے آ کر جواز دیں گے. گواہ تو ہو سکتے ہیں، ایسے تو نہیں کہ گواہی نہیں ہو سکتے وہ. نہیں سن لیجئے نا، وہاں آ کے مجھے آ کے نہیں ریکارڈ دیکھیں، ریکارڈ کے مطابق وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن وہ حسام یہ کہہ رہا ہے جو وقوع بنایا اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ڈیوٹی SHO شادمان نے زمان پارک لگائی تھی. تو کنٹرڈکشن آ گئی نا. یہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے اندر یہ سارا روزنامچہ بھی اور جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقوع ہوا ہے، مجھے میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ تمام وہاں پر رکھا گیا ہے. جب یہ سارا عمل عدالت نے دیکھا کہ یہ تو سارا بالکل بوگس تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ سماعت جاری رہے کیونکہ ہمیں اوپر سے حکم ہے اور سماعت جاری رہے گی. تو اس طرح اگر آپ نے کیس بنا کر... ٹھیک ہے علی صاحب، اس کو آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے ایسے کوئی الزام لگا دینا مناسب بات نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے خود آپ کے سوال میں ہی ان کا جواب تھا کہ کوئی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کوئی ایک گواہ ہے جو مختلف جگہ پر گواہی دے رہا ہے، وہ سامنے لیں. اس طرح نام نہیں ہے نا، ایویڈنس کے ساتھ آئیں، کوئی ریکارڈ سے چیز کو پیپر آپ کو بھیج دیں، واٹس ایپ کر دیں، سینڈ کر دیں، تو وہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہا، میری گزارش ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب CCTV دکھا دیں. مختلف کئی قسم کی ویڈیوز بنی جس میں CCTVs بھی موجود ہیں، جن میں ان کے سینیٹر اعجاز صاحب، جس میں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، جس میں اور بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے. ایون یہ مراد جو ہیں سینیٹر ابھی بنے، وہ ان کی آڈیو ویڈیوز ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کے خود بانی PTI نے یہ مانا کہ میں نے GHQ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے، لیکن اس عدلیہ پر اعتماد تھا جو مریم نواز اور نواز شریف کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر JITs بنا رہے تھے، جنہوں نے اوپنلی یہ بیان دیے، جنہوں نے اوپنلی یہ بیان دیا کہ بھائی نواز شریف کو اور مریم کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں ہم نکلنے دے سکتے، ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. تو وہ تو ایک بڑی لمبی کہانی ہے. لیکن بہرحال یہ کہہ دینا کہ 9 مئی کے واقعات نہیں ہوئے، یہ 26 تاریخ والے واقعات نہیں ہوئے جو گنڈا پور صاحب نے آ کر کیے، تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آج تک جن پولیٹیکل پارٹیز کی PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، 3 دفعہ حکومتیں توڑی، جیلوں میں بند کیا احتجاج، ہم نے کیا پروٹیسٹ، لیکن وہ لائن کراس نہیں کی کہ جب آپ ریاست کے سامنے کھڑے ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. ویل ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. غازہ کے بے یار و مددگار عوام پر اسرائیل نے خوراک کا حصول بھی ناممکن بنا دیا ہے. گزشتہ روز اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے خوراک کے حصول کے لیے اکٹھے ہونے والے 67 افراد موت کی منہ میں چلے گئے. ایسا کہیں دنیا میں نہیں دیکھا کہ آپ اس طریقے سے ڈھٹائی سے نہتے عوام کو نہ صرف شہید کریں بلکہ اس کے بعد آپ پورٹرے یہ کریں کہ جس سے آپ مظلوم ہیں. ان افراد کو ٹینکس اور گنوں سے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا تھا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 25 ٹرکس پر مشتمل امدادی قافلہ شمالی غزہ میں داخل ہوا. اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹرکوں سے خوراک اتارنے کی کوشش کی.
ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک WFP کے مطابق نشانہ بننے والے لوگ اپنے اور بھوک سے ستائے خاندانوں کے لیے صرف خوراک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ واقعہ اسرائیل کی اس یقین دہانی کے باوجود پیش آیا کہ غزہ میں امداد کی تقسیم کے حالات کو بہتر بنایا جائے گا اور امدادی قافلے کے ساتھ کسی بھی مرحلے پر مسلح فوج موجود نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ انکوائری کمیشن کی سربراہ نے کیا کہا ہے، ذرا دیکھیے۔ اسرائیل غزہ میں کھانا لینے کے لیے، خوراک کے لیے جمع ہونے والے افراد کو کس طرح چن چن کا نشانہ بنا رہا ہے، ذرا دیکھیے۔ ہمیں خورشید محمود قصوری جوائن کریں۔ تھینک یو قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جب سیز فائر ہوا تو اس وقت امریکی صدر بڑے آپٹمسٹک نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب ایک سیز فائر اور کرواؤں گا اور وہ غزہ میں ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کیا امریکہ بھی انفلوئنس نہیں کر پا رہا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں جس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں۔ میں تو اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنل لا کی ڈیولپمنٹ کو پہلے، اور یونائٹڈ نیشنز جب بنی تھی تو یہ خیال تھا کہ لوگوں نے، قوموں نے لیگ آف نیشنز کے فیلئر سے سیکھا ہوگا، لیکن لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ پروگریس ہوئی ہے ہیومن رائٹس ایشوز پہ، لیکن تو کمال ہی کر دیا جو پہلے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ان کو اور زیادہ کھلی چھٹی مل گئی ہے اسرائیل کو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان پہ آج بھی کو 28 ممالک کا، اب لیڈنگ یورپین کنٹریز بھی ان میں ہیں جنہوں نے بڑے سخت اس پہ بیان دیا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں کتنی دیر یہ برداشت کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک حد تک تو ان کی پالیسی کامن تھی، اسرائیل کے پرو اسرائیل تھے، there is no question، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا پریزیڈنٹ بائیڈن ہو۔ یہ انفارچونیٹلی جو یہ ایکسیپٹ کرنے کا بدنصیبی کی بات ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی جو میجر لیڈرشپ ہے وہ مرہون منت ہے پرو اسرائیل لابی جو ہے واشنگٹن اور نیو یارک میں۔ لیکن یہ امید کی جا رہی تھی کہ ان کی خواہش ہوگی کہ ایبراہم اکارڈز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں سعودی عرب بھی اس میں آ جائے۔ تو سعودی عرب نے کلیئرلی کہا ہے کہ نہیں ایکسیپٹ کرے گا اگر وہ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسرائیل کے ساتھ، اگر وہ نہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کے ساتھ آتے اور بڑا واضح نمونہ نہیں پیش کرتے اس کا، تو یہ تو بالکل اس طرف نہیں جا رہا۔ اور مجھے تو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ 10 دن کے بعد بھی گیا تو 500-600 اور لوگ شہید ہو جائیں گے۔ جس طرح سے ظلم سے یہ تو کربلا والا منظر آ گیا ہے کہ پانی لوگ لینے جاتے ہیں تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ان کو شہید کر لیا جاتا ہے۔ تو بہت یہ جو بہانہ اسرائیل کا ہے یہ تو ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ جی ہم نے تو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ کھانا نہ لینے آئیں، وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات مانی بھی جائے تو انٹرنیشنل لا کے کمپلیٹلی مخالف ہے کہ اگر آپ نے کسی دشمن کو مارنا ہے تو اس کے لیے 500 جو ہیں اس علاقے کے معصوم شہری ان کو مار دیں۔ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایز اٹ از کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے ڈیفنس منسٹر کے وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں، اریسٹ وارنٹس ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب دوغلی پالیسی کئی مغربی ممالک کی ہے۔ حالانکہ اب تو انہوں نے سخت بیان دیا ہے کہ کیوں نہیں انفورس کر لیں، اس کو خود ہی عقل آ جائے گی ان کو اگر ان کے پرائم منسٹر ٹریول ہی نہ کر سکیں اور انہیں پتہ ہو کہ جن ممالک جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں اس طرح سے ایکٹ کرنے دیں گے، تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، کچھ ممالک نے کہا تھا اس وقت کہ ہم نہیں آپ کو ٹریول کرنے دیں گے اپنے اسکائز میں، جب تک ان پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ یہ لگ رہا ہے کہ اپنی جو اندرونی ان کی سیاست ہے جس میں ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی، یہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی راہ ہموار کر رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز سے۔ لیکن اب تو اسرائیل میں بھی اسرائیل سے باہر تو امریکن یہودی بہت سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ
کہ یہ ان کا نعرہ ہے ناٹ ان مائی نیم، کہ ہمارے نام پہ تم قتل عام یہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. تو یہ میں تو اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر اسرٹ نہ کیا 10 15 20 دن اور، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھئی ان کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. سوئی صاحب اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے، اسرائیل خوراک کی تقسیم کے مراکز پر حملے کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا مارچ سے اب تک ایسے واقعات میں 8000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ایک آؤٹ ریچ ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے یا مسلمان ممالک کی طرف سے ان پرٹیکولر، وہ ری ایکشن ہمیں کیوں نظر نہیں آیا؟ جی یہ آپ کا بالکل جائز سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کو زیادہ، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے امریکہ کا بھی بہت وہاں ایک ہے اثر، ملیٹریلی سپر پاور ہے، اور اس وقت روس یا چین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو ملیٹریلی چیلنج کریں. ڈپلومیٹکلی تو وہ چیلنج کر رہے ہیں. تو میرا کہنا سمپلی یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے OIC کو زیادہ ہڈی پسلی دکھانی پڑے گی. ان کے پاس آپشن نہیں. ایک کام یہ کر سکتے ہیں، اور پہلے ایک زمانے میں پریزیڈنٹ اردوان نے کیا تھا، انہوں نے آرگنائز کیا تھا ایک فلوٹیلا جس میں لوگ والنٹیئر کر رہے تھے کہ ہم کھانا ان کا لے کے جائیں گے اور ہم وہاں ان کو پانی بھی پہنچائیں گے، کھانا بھی لے کے جائیں گے. ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں ایک سٹیج آئی ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے اور یونائٹڈ نیشنز کو بتا کے کہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں اور آپ کی مدد میں جا رہے ہیں کہ UN نے خود کہا ہے کہ اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے اور اب یہ کھانا نہیں ان تک پہنچنے دے رہا، تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ یہ تو اس سے ذرا آگے بڑھ کے جائیں اور کہیں کہ ہم جو اپنے والنٹیئرز بھیج رہے ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ بھی کریں گے. ہم لڑنے نہیں جا رہے، لیکن ہم یہ انشور کریں گے کہ ان کے اوپر ناجائز حملے نہ کیے جائیں. ٹھیک ہے، اب آگے اگر ہم تھوڑا سا چلیں، ایسا لگتا ہے کہ غزہ کا مستقبل اب اسرائیل ہی ڈٹرمن کرنے جا رہا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، اور اسرائیل جو واضح کر چکا ہے وہ یہ کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا ہونا چاہیے یا حماس ہتھیار ڈالے اور غزہ کی سیکیورٹی کنٹرول اسرائیل کے اپنے ہاتھوں میں آ جائے. کیا اب اسی طرف خدا نخواستہ یہ بات جائے گی؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک وہاں کے علاقے کا تیار نہیں ہے. مصر میں ایک بڑا ملک ہے، وہ مصر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. نمبر 2 ہے کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جارڈن ہے اس میں، ان کی تو وہ خود جو ہے جن سے سرحدیں ملتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اگر زبردست نکال بھی دیا جائے تو وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. 1 سال 2 سال وہاں تو ان ملکوں میں ٹیررزم شروع ہو جائے گا، پھر زبردستی وہ کوشش کریں گے کہ اس علاقے میں آئیں، کیونکہ نیا جو اگر آپ اس ایریا سے ان کو نکالیں گے تو ان کے تو اٹیک اس علاقے میں ہوں گے. تو یہ تو کوئی امن کی طرف تو کہانی جائے گی نہیں. نہ اسرائیل کو کا اگر یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، قطعاً ایسے نہیں ہوں گے. حل شاید وہی کرنا پڑے گا جو ایک سٹیج پہ لوگ سمجھ رہے تھے ہوگا کہ ایز اے کمپرومائز جو ان کی لیڈرشپ ہے کچھ دیر کے لیے وہاں سے باہر جا سکتی ہے حماس کی، اور اس کو ریپلیس کیا جائے گا اس علاقے کے مسلمان ممالک سے. وہ اپنی فوجیں بھیجیں، مصر بھیج دے، سعودی عرب بھیج دے، UAE بھیج دے، جارڈن بھیج دے، تو وہ تو ٹھیک ہے اردن کی فوج آ جائے. اور لیکن یہ کہ اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے تو اتنا لوگوں کو قتل عام میں انوالو ہے، اس پہ کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ سو امریکی صدر نے، اگر ہم اب ذرا پاک انڈیا پہ بات کر لیں، جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے امیزنگ، انہوں نے کہا بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں پاکستان نے، وچ از اے فیکٹ +1 ہے اگر ہم اس کو کر لیں. لیکن وزیر اعظم مودی سے اب اپوزیشن وضاحت طلب کر رہی ہے اور مودی حکومت پر پریشر بھی بڑھ رہا ہے. کیا یہ پریشر مودی حکومت کے جانے کی وجہ بھی بن سکتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر حکومت کی تبدیلی ہوگی تو کوئی حکومت مجھے نہیں نظر آ رہی جو اس قسم کی پالیسیز مسلمانوں کی طرف یا پاکستان کی طرف اپنائے گی. ان تو بھارتی مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی ہے. ہندوتوا کا جس قسم کا انہوں نے پرچار کیا ہے وہ تو ایسا ہے کہ جتنی مائنورٹیز مسلمان، کرسچن، سکھ، سب کی انہوں نے زندگی حرام کی، اور لوور کاسٹ ہندوز
ان کو بھی انہوں نے بہت بری طرح سے دبایا ہوا ہے. ان کی جو خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں اپر کاسٹ کے بہت سے لوگ. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی بھارت کو تو خیر قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ تو میٹر آئی ایم ایبسولوٹلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کنونسڈ کہ انہوں نے بہت بڑا ظلم اپنے ساتھ کر دیا ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹیز مسلمان تو ہیں تقریباً 14%, کرسچنز بھی 3-4% ہے. اگر 18-20% آپ کے ملک کی آبادی آپ کے دل سے خلاف ہو جائے وہ تو بہت تباہی مچا سکتی ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم اونلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جو بھی پارٹی آئے گی, اب کیا یہ ہار جائیں گے بہار کا الیکشن مجھے نہیں پتا, کیونکہ کافی ان میں کیپیسٹی ہے لوگوں کو الو بنانے کی. اور ہماری بد نصیبی سے ماننا پڑے گا کہ بہت سے جمہوری ممالک جو ہیں ان میں جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو لوگ عقل سے کام کم لیتے ہیں اور اپنے دل سے زیادہ لیتے ہیں. اور اگر انہوں نے ان کو یہ کنونس کر لیا ہے کہ 1000 سال ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے, مسلمانوں نے ظلم کیا ہے, اور یہ اگر انہوں نے اس قسم کی سٹوری جو بالکل جھوٹی سٹوری ہے, کیونکہ اگر یہ بات سچی ہوتی تو ہندوستان میں تو ہندو نہ بچتے, سارا کا سارا بر صغیر مسلمان ہوتا. ابھی بھی جب 1947 میں 25% تو مسلمان تھے نا, باقی سب نان مسلمز تھے, میجورٹی اوور ویلمنگ ہندو تھی. تو جو ظلم کا یہ ذکر کر رہے ہیں 1000 سال کا, وہ تاریخی طور پہ بالکل نان سنس ہے, بالکل بیہودہ قسم کا ان کا یہ سارا بیانیہ ہے. لیکن یہ ہندوستان کی اپوزیشن پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. نئی جو بھی حکومت آئے گی وہ ایسی پالیسیز نہیں اپنا سکتی. کیا بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے؟ کیا دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں, فالس فلیگ اگر دوبارہ کرائے گا, پہلے اس کو کچھ کانفیڈنس ہونا چاہیے. جو پچھلی پرفارمنس ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وار اب پرانی قسم کی نہیں. ایک تو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایئر سپیریورٹی پاکستان ایئر فورس کی تقریباً مسلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی مرضی بہانے بنائیں کہ جی انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, چین نے مدد کی. اصلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ بہت بہتر تھی. ٹریننگ کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جہاز تو ان کے پاس بھی بہت اچھے ہیں, دنیا کے بہترین جہاز انہوں نے رافیل لیے ہیں, بلکہ رافیل کے شیئرز گر گئے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا اتنی جلدی بھارت یہ رسک لے گا؟ عقل تو نہیں یہ سمجھتی ہو. آگے میں ان کے شوز میں یا ان کے دماغ سے تو میں سوچ نہیں سکتا. Indeed, خوشی کستوری صاحب, thank you so much for joining us. We'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ملک بھر میں شدید بارشوں سے سیلابی ریلیں بڑھ گئے ہیں. سیلابی ریلوں سے راولپنڈی, اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں انسانی جانوں اور قیمتی املاک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. آج راولپنڈی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک شخصیت کرنل ریٹائرڈ اسحاق صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے. ان کے بارے میں تلاش جاری تھی. کل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں بہت زیادہ تباہی ہوئی. ہم ایک ریکیپ کر لیتے ہیں اب تک جو کچھ ہوا. طوفانی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 221 ہو گئی ہے. پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے, جہاں بارشوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ 135 افراد جاں بحق ہوئے. پنجاب میں بارشوں سے 168 مکانات جزوی طور پر جبکہ 24 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے. خیبر پختونخوا میں بارشوں کی وجہ سے 40 افراد جان کی بازی ہار گئے. خیبر پختونخوا میں ہی 142 مکانات جزوی طور پر اور 78 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے. سندھ میں بارشوں کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق. سندھ میں 54 مکانات جزوی طور پر اور 23 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے. بلوچستان میں بارشوں نے 16 افراد کی جان لے لی. بلوچستان میں 56 مکانات جزوی طور پر اور 8 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے. آزاد کشمیر میں بارشوں کے سبب ایک شخص کی جان چلی گئی. اسلام آباد میں بارشوں کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گئے. اسلام آباد میں 35 مکانات جزوی طور پر ایک مقام مکمل طور پر منہدم ہو گیا. پاکستان کے کون کون سے شہر سیلاب کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور ایگزیکٹلی ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر زینب نعیم جو کہ ماہر ماحولیات ہیں یا انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ, آپ
کچھ لگتا نہیں ہے کہ کہاں پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ بارش والا علاقہ ہے, یہ سنی علاقہ ہے, یہاں پر بارش ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہ سب گڑبڑ ہو گیا ہے, کہیں بھی بارش ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کب ہو جائے گی. یہ کیا ایک بھرپور تبدیلی آ رہی ہے اوور آل؟ جی, اسی کو آپ کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, جو کہ گلوبل پروسیس ہو رہا ہے, جس کی زد میں اس وقت پوری دنیا ہے, چاہے وہ امریکہ جیسے ڈیولپ کنٹریز ہو یا پاکستان جیسا ڈیولپنگ کنٹری ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں نقصان کی بھرپائی پھر بھی پاسبل ہے, اور ہمارے جیسے ممالک میں نقصان ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ سال کی پہلے سرمائی میں if you allow me, پاکستان میں کہا گیا تھا کہ یہ ڈرائی سیزن ہوگا, خوش سالی کی وارننگز تھی. اب 3-4 ماہ میں ہی شدید بارشیں ہیں, سیلاب آ گئے ہیں. So they got it all wrong. I think I should agree with you کہ they got it all wrong. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے پہلے یورپین کمیشن نے ویدر سیٹلائٹ ڈیٹا سے ماڈل پریڈکٹ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سال ساؤتھ ایشیا میں ان خطوں میں شدید بارشیں معمول سے زیادہ متوقع ہیں جن میں 2022 میں بارشیں نہیں ہوئی تھی, انکلوڈنگ راولپنڈی, اسلام آباد, پوٹوہار ریجن. تو یہ پریڈکٹڈ تھا, پھر بھی 2-3 مہینے پہلے ہمیں پتا تھا. تو ڈرائی سیزن ان اے سینس, موسم بہار میں ہم لوگوں نے ہیٹ ویوز دیکھی, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہیٹ ویوز آتی ہیں تو اس کے بعد ہلکی بارش سے بھی تباہی آ سکتی ہے, کیونکہ آپ کو جو گراؤنڈ ہوتا ہے نا, اس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اور دوسری وجہ آپ کی یہ انکروچمنٹس ہوتی ہیں دریاؤں کے راستوں میں, جو دریاؤں کو سکھا دیتی ہیں پہلے, پھر جب دریا کا پانی اپنا راستہ لینے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی, سیلاب آ گیا. ایکچولی وہ سیلاب نہیں ہوتا, وہ دریا کا اپنا راستہ ہوتا ہے, ہم اس کے راستے میں آ جاتے ہیں. رائٹ. اور ایک اور جو متھ تھی یا تاثر تھا کہ سیلاب دور دراز علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں آتا ہے جہاں بستیاں بنی ہوئی ہیں دریا کے پاس, ہم نے پراپر پلاننگ نہیں کی. اب تو ہم اسلام آباد سے زیادہ پلانڈ سٹی تو کوئی نہیں ہے, ہم پلانڈ سٹیز میں, اربن ایریاز میں تباہی دیکھ رہے ہیں. اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں, اسلام آباد کا اوریجنل ماسٹر پلان جو تھا ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, تو ہم نے پلاننگ اپنے مرضی کے مطابق کر لی ہے, جس کی وجہ سے جو گرین زونز ہیں ادھر بھی کنسٹرکشن ہے, جو نیشنل آپ کا پارٹس ہیں جس میں کنسٹرکشن منع ہوتی ہے ایز پر لا, وہاں بھی ہم نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے. تو ہم اپنی مرضی سے ماسٹر پلان چینج کر چکے ہیں, تو میرا نہیں خیال ہمیں یہ کہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اجازت دیں, آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ماسٹر پلان نہیں ہے, سو دس از ناؤ ایکسپیکٹڈ کہ جب بھی بارش ہوگی یا زیادہ بارش ہوگی اگین, سو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کی تباہی ہوگی. بی ریڈی فار دیٹ. بالکل, دریاؤں کے اور نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی بھی ہے, وہ چوک کر چکے ہیں, ہم سارا ویسٹ ان میں ڈمپ کر رہے ہیں, تو ان کو جب راستہ نہیں ملے گا تو تباہی ہوگی. پھر ہم نے زمین کے نیچے بھی ان کے لیے راستہ نہیں رکھا ہوا, کوئی سب کچھ بلاک کر دیا, تو وہ پھر اوپر آئے گا زمین کے, اور طغیانی ہوگی اور تباہی ہوگی. اس سے کیا ریورس کرنا ہوگا, سٹاپ کرنا ہوگا, اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ریورسل کی بات تو میں تب کروں جب ہم نے ہوش کے ناخن لے لیے ہوں اور ہم مزید کنسٹرکشن کو روک رہے ہوں. ہم مزید کنسٹرکشن کو بھی الاؤ کر رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلز بن رہے ہیں, نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, تو ہم شاید ریورسل کا سوچ ہی نہیں رہے. جو سوسائٹیز بن چکی ہیں اس میں آپ کو ریچارج پانی کے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہے بہت سستی ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اس میں. شہروں میں آپ لگاتے ہیں جہاں ندی نالے موجود ہوتے ہیں تاکہ پانی کو گزرنے کا راستہ ملے اور کچھ سیلابی پانی آپ سیو کر سکیں. زمین کے نیچے سے راستہ بناتے ہیں تاکہ اب ہاؤسنگ سوسائٹی جو بن چکی وہ محفوظ ہو, اس کو بچایا جا سکے. ندی نالوں کی صفائی ہوتی ہے, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی پراپر پلاننگ ہوتی ہے, ہولسٹک پلاننگ ہوتی ہے. جب ڈیزاسٹر سر پہ آ جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, پھر آپ وہی کر سکتے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے. رائٹ. سو ابھی پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بارشیں اور سیلاب کی صورتحال ہے, کیا جنوبی علاقوں کو بھی کیئرفل ہونا پڑے گا؟ جی دیکھیں, بالکل ہونا پڑے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر جنوبی علاقوں میں اس طرح سے بارش نہیں بھی آتی تو آپ کے جو سیلابی ریلے نارتھ سے آ رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے ایونچولی سمندر میں جانا ہے, تو وہ ریلے جو ہیں وہ افیکٹ کریں گے. اور خدا نخواستہ اگر آپ کے ساؤتھ میں پہاڑوں پہ کلاؤڈ برسٹ جیسا پروسیس ہو گیا تو پھر وہ پہاڑوں سے سیلابی ریلے آئے, جو کہ 2022 میں ہم نے دیکھا کرتر کی پہاڑیوں پہ, سلیمان رینجز پہ, تو پھر شدت اختیار کر سکتی ہے وہاں پہ صورتحال, جو کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. سو بابو سر, ٹاپ پر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بہت سے لوگ جاں بحق اور لاپتہ ہو گئے.
कल सैदपुर गांव में भी क्लाउड बर्स्ट से गाड़ियां बह गईं। ये क्यों होते हैं और इस हवाले से कोई वार्निंग क्यों नहीं होती? हमें सिर्फ ये बताया गया कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट है, लेकिन एक और चीज है, हमने वहाँ पे जो, क्योंकि जाहिर है पहाड़ है वहाँ पे, पहाड़ों के ऊपर से जो जंगलात मिटा देते हैं जब, तो वहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी स्पीड से जो है वो आता है क्योंकि बैरियर हटा दिया है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन, इस साल आपके नॉर्थ में शदीद गर्मी पड़ी है। गिलगित में टेम्परेचर देखें कहाँ गया, इस्लामाबाद और गिलगित के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं था, वहां सर्दी होती थी, मतलब टेम्परेचर लो होता था, तो शदीद गर्मी पड़ी है, ग्लेशियर तेजी से पिघले हैं। तो अब हल्की बारिश भी होगी तो वो जो पीछे ग्लॉफ हो रहा है या ऊपर जो पानी बरस रहा है वो नीचे तुगयानी की सूरत इख्तियार करेगा और फिर हम दरख्त काट चुके हैं। यही हाल आपका सैदपुर में भी हुआ है क्योंकि वो मार्गला के फुट हिल्स में है, और सैदपुर में तो हमने जो उनका नाला है उसके ऊपर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई, और इतनी कंस्ट्रक्शन है कि पानी जो रिवर, जो नाले का जो पानी था वो चूस चुके थे हम ऑलरेडी। तो अब वो जो दरिया पीछे से बहता है वो अपना पानी जो है अपने रूट पे वापस आ गया है और हमने चोक कर दिया उसको वेस्ट डंप कर करके। डॉक्टर ज़ैनब नईम, थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव डिबेट। लग ये रहा है कि यकीनन एनवायरनमेंट का भी इसमें दखल अंदाजी है, इसके अंदर बहुत सारी नेचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपकी अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं। सो मैन मेड डिज़ास्टर जो कहते हैं वो आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर यकीनन बैठ के गौर करना पड़ेगा इन द कमिंग डेज। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।